25 तारीख उस मैदान में तुम भी पहुंचे हो। क्या स्टेज में तुम्हें बैठने का चांस मिलेगा? क्या स्टेज में उठने का तुम्हें चांस मिलेगा? नहीं मेरे समाज के बेटों, इन खिलवाड़ कमेटियों के तरफ से बल्कि बाउंड्री को रस्सियों से घेर दिया जाता है। और देखो वहाँ कोई नियम भी नहीं है। इस खेल का दीदार एक शराबी भी करेगा, इस खेल का दीदार एक तारीखोर भी करेगा, इस खेल का दीदार एक जुनबी मर्द भी करेगा। खड़े होकर साइड से खिलवाड़ का खेल तुम मुआयना करो। स्टेज में आना तुम्हारा अलाउ नहीं है। लेकिन आज जिस घर के लिए 1000 10,000 का सवाल किया गया है, अल्लाह तो इंसाफ बराबर कर दिया है। अल्लाह के घर में एडमिट होने के बाद में, मस्जिद में घुसने के बाद में ना कोई मेंबर रहा, ना कोई सरपंच रहा, ना कोई प्रधानमंत्री रहा, ना कोई वार्ड मेंबर रहा, ना कोई अमीर रहा, ना कोई यतीम रहा। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का निराला इंसाफ है। अल्लाह फरमाता है मेरे प्यारे बंदो, मेरे घर में सबके लिए एक ही इंसाफ है। जब ही तो नमाज में खड़े होते हैं और ये सिस्टम कर दिया गया है, गर्जे लाइन सीधी करने के लिए ये सिस्टम किया गया है। वहाँ एक अमीर के साथ, एक मुखिया के साथ में एक फकीर का बेटा भी पैर में पैर लगाकर लाइन बांधेगा, सफ़े बांधेगा। मेरे प्यारे भाइयों, इस मस्जिद में आने के लिए किसी को मना नहीं किया गया है। उसी लाइन में अमीर भी बैठेगा, सरपंच भी बैठेगा, फकीर भी बैठेगा, यतीम भी बैठेगा। तुम्हारे अंदर जुरात ही नहीं है, तुम्हारे अंदर हिम्मत ही नहीं है कि सफ़े अव्वल में एक यतीम का बेटा बैठा है। तुम्हारे गांव का मेंबर कान पकड़ कर क्या उसे पीछे कर देगा? नहीं कर पाएगा। ये इंसाफ किसका है? ये मेरा अल्लाह का है, रब्बुल आलमीन का इंसाफ है। इसलिए 1000, 2000, 4000 आप लोग दीजिए, गांव की इज्जत को बाकी रखिए। आप ही लोगों की मस्जिद है, अभी तक मस्जिद पर गुफ्तगू किया हूँ। प्यारे भाइयों, आइए मैं असल टॉपिक के तरफ आप लोगों को लेकर चलता हूँ। इंसान जब दुनिया में पैदा हुआ तो जाहिर है कि वो किसी का बेटा होकर पैदा हुआ होगा। जी, वो किसी का बेटा है। और फिर देखा जाए तो कोई उसकी माँ है, कोई उसका बाप है, कोई उसका भाई है, कोई उसका चचा है। मतलब कि हम तमाम इंसान जो दुनिया में आए रिश्तों के साथ गठन होकर आए हैं, रिश्तों से बंधे हुए आए हैं, और इन्हीं रिश्तों से घर बनता है। प्यारे भाइयों, खुसूसन मेरी बहनों, गौर से सुनिए। कुछ बातें आप लोगों की भी इस मौजू में आ जाएगी। तो घर इन रिश्तों से बनता है। घर का मतलब ये नहीं कोई आलीशान बंगला हो, शानदार बिल्डिंग हो, संगे मरमर की दीवारें हो, आला किस्म का डेकोरेशन हो, उम्दा किस्म का फर्श हो, ये मतलब नहीं। आपके घर में सब कुछ है, लेकिन मां का प्यार नहीं है, बाप की डांट नहीं है, बीबी की मोहब्बत नहीं है, बच्चों का शोर और शगब नहीं है। हकीकत में वो घर घर ही नहीं है। समझ रहे हैं बात को? तब बुझते परछंद दो। अरे अल्प स्वल्प बुझियो बोलते हो पारी। समझ रहे हैं? तो घर को आज मैं और आप
گھر کو گھر بنانا سیکھوں گا۔ آج کی تقریر میں ایک مسلمان کا گھر کیسے ہونا چاہیے؟ اسلامک گھر ہونا چاہیے۔ کون سی گھر؟ اسلامک گھر ہے تو مسلمان صرف نام کا ہے، کام کچھ نہیں ہو رہا۔ میرے پیارے بھائیوں، ایک مثال آپ کو دے دوں تاکہ میری بات سمجھنا آپ کے لیے بالکل آسان ہو جائے۔ کوٹھا سمجھتے ہیں؟ کوٹھا بھائی تھوڑا سا بولیے گا۔ کوٹھا، کوٹھی، گولا۔ تو میری ماں و بہن کی عادت ہے دھان کے سیزن میں وہ گولا کو بہت سندر سے لپائی پتائی کر دیتی ہے، اور جو سوراخ ہوتا ہے جدھر سے دانہ نکلے گا اس کو بند کر دیتی ہے۔ تو اسی گھر میں مان لیجئے میں گیا ہوں، میرے ساتھ میں اور ایک گیا ہے، وہ چوروا ہے، چور ہے، چور۔ گولا کا معائنہ خوب جم کے کیا ہے، رات میں کام کرنا ہے نا۔ وہ سوچا ہوگا اتنا بڑا گولا ہے تو دھان تو کم از کم 40 من تو اندر ہوگا ہی۔ رات کو 12 بجے اس چور کو کہا گیا چھلانگ لگا کر گھر کے اندر چلا جا۔ ہاتھ میں سامان لے گیا، تھوڑا سا ٹھوکر ماروں گا سارا اناج نکل جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، نیت بہت اچھا ہے۔ نیت کیا ہے؟ اس کا گولا ہی آج صفایا کر دینا ہے، خالی کر دینا ہے۔ لیکن اتنی محنت کر کر چھلانگ لگا کر گھروں کا آر پار ہو کر جب گیا اور جا کر جیسے ہی چھینی مارا، دیکھتا ہے ایک بھی دانہ نہیں ہے، مایوس ہو کر باہر آتا ہے۔ دوسرا پارٹنر کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا بھائی نام کا گولا ہے، کام کچھ بھی نہیں ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نام کا اسٹیکر لگا لیا ہوں مسلمانوں، نام کا بلا چپکا لیا ہوں مسلمانوں، لیکن آج ہمارا کام ہی دیکھ رہا ہوں مسلمان جیسا نہیں ہے۔ میرا کھانا، میرا پینا، میرا سلام، میری دعا، میرا چلن، میرا اخلاق ایک مسلمان جیسا ہونا چاہیے، لیکن آج مسلمان جیسا میرا کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ نہ میری نماز مل رہی ہے، نہ میری دعا مل رہی ہے، نہ میرا سلام مل رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ملے تو ملے کہاں سے؟ ہم ان کلمات کو، ان سامانوں کو، ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو کیا بولتے ہیں؟ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سلام دیتے ہیں؟ نہیں۔ سلام دینا جانتے ہیں، بھاشا کون سا ہے معلوم ہے؟ کون سی زبان ہے جی؟ عربی ہے، عربی زبان۔ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول تو دیا، لیکن بول کیا رہا ہے اسے خود معلوم نہیں ہے، اس کا میننگ معلوم نہیں ہے، اس کا مفہوم معلوم نہیں ہے۔ سلام ایک دعا ہے، سلام ایک دعا ہے۔ اب دعا دے رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ آپ پر سلامتی کرے، آپ کی زندگی صحیح سالم رہے، ایکسیڈنٹ سے، ہر طرح کی آفت و مصیبت سے۔ تو آپ اس کو پلٹ کر کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بھائی جان، میں بھی دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی آپ پر بھی ہو۔ لائف ٹائم دعا ہے۔ کس نے سکھلایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسلمان ہے لیکن یہ سلام پسند نہیں ہے۔ اگر ایک مسلمان کا بیٹا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ابا اس کو اتنی خوشی نہیں ہو رہی ہے جتنا اس سلام پر وہ خوش ہو رہا ہے جو ایک بیٹا اسکول سے فون پہ
یا ڈائریکٹ کہتا ہے گڈ مارننگ پاپا گڈ مارننگ، بہت بہت خوشی ہو رہی ہے، یہ بھی دعا ہے نا؟ گڈ کے مطلب کیا ہے جی؟ اچھا، مارننگ، مارننگ صبح۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، دیکھو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کو آج مسلمان کی زبان سے چھینا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ تو نہیں چھین پائے گا، ڈائریکٹ تو منع بھی نہیں کر پائے گا۔ ایک امام ہے، ایک عالم دین ہے، مدارس اسلامیہ کے صحن میں جب کلاس کا کام شروع ہوتا ہے، مولانا شکشا دے رہے ہیں، مولانا تعلیم دے رہے ہیں، بولو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک مولانا سلام سکھلاتے ہیں، چھوٹے سے ملو بڑے سے ملو، تم اسے سلام کا تحفہ دو، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اے میرے مسلمانوں، میری دعا ہے آپ پر اللہ کی سلامتی ہو، آپ کی زندگی میں چین و سکون ہو، لائف ٹائم ہو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج مسلمانوں کا، بیٹوں کا، بیٹیوں کا زبان سے آج محمد الرسول اللہ کا سلام کو چھینا جا رہا ہے۔ ایک مدارس اسلامیہ ہے، ایک علماء سکھلا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بولو۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اگر اسکول کا کوئی ٹیچر ہو، مجھے برا نہ سمجھنا، مجھے تو حق بولنا ہے، بول لینے دو۔ ایک اسکول کا ٹیچر سکھلا رہا ہے، اے مسلمان کے بچوں، جب صبح میں کسی سے ملو تو السلام علیکم نہیں، تم اسے کہو گڈ مارننگ۔ اور مارننگ والا سلام کا مطلب سمجھ لیجئے، یہاں السلام علیکم لائف ٹائم آپ کے لیے سلامتی کی دعا ہو رہی ہے، وہاں گڈ مارننگ آپ کا بیٹا بول رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس سلام کے اندر، گڈ مارننگ کے اندر آپ کا لائف ٹائم دعا نہیں مل رہی ہے۔ گڈ مارننگ پاپا، صبح کی دعا میں آپ کو دے رہا ہوں، صبح تک میری دعا میں آپ کی گارنٹی ہے، صبح تک آپ کی زندگی صحیح سلامت ہو، ابا دوپہر میں آپ کی جنازہ بھی نکل سکتی ہے۔ یہی تو مطلب ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو میرے پیارے بھائیوں، گھر کو اسلامک گھر بنانا ہے۔ آج دیکھا جائے، آج ہمارے گھروں میں رشتہ ہے، پیار ہے، جذبات ہیں، اس گھر کو گھر کہا جائے گا۔ اور جس گھر میں پیار نہیں، ایک دوسرے کے لیے قربان ہونے کا جذبات نہیں ہے، ایک گھر ہے، چھوٹی سی جھونپڑی ہے، مان لو ٹٹی کی ایک مکان ہے، جھونپڑی ہے، لیکن اس گھر میں پیار ہے، ایک دوسرے پر قربان ہونے کا جذبات ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ میں بالکل میل و ملاپ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، وہ جھونپڑی کروڑوں کی بلڈنگ سے اور فلیٹ سے عمدہ ہے، اچھا ہے، بلڈنگ تو ہے، لیکن اس گھر میں دیکھا جائے بچوں کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کے لیے بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ساس بہو میں ہمیشہ لڑائی ہوتی رہتی ہے، نند اور بھابھی میں عداوتیں چل رہی ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اصل میں وہ گھر نہیں ہے، ٹٹی کا ہے تو کیا ہوا؟ میرے پیارے بھائیوں، گھر ایک ایسی جگہ ہے، گھر ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان کو باہر سے آ کر کے، پردیش سے آ کر کے سکون ملتا ہے، شانتی ملتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا،
او میرے پیارے بندو، او میری پیاری بندیوں، میں نے تمہارے گھر کو تمہارا سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہاری شانتی کا ذریعہ بنایا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم لندن چلے جاؤ، افریقہ چلے جاؤ، گجرات چلے جاؤ، کروڑوں کی پراپرٹی کما لو، لیکن تمہیں گھر میں آ کر جو شانتی ملے گی، گھر میں آ کر جو سکون ملے گا، تمہیں دنیا کی اور کسی جگہ میں نہیں ملنے والی ہے۔ جب میں گھر آتا ہوں تو ظاہر ہے کہ گھر میں بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں۔ گھر میں آتے ہی بیوی سے گفتگو کرنے لگا، ہنسی و مذاق کرنے لگا، بچوں کو پیار و لاڈ کرنے لگا، ماں باپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اور میں اور آپ سوچ رہا ہوں یہ سارا کام، ساری چیز جو ہے یہ دنیا کے لیے ہے، یقیناً دنیا کے لیے ہے مگر میرے پیارے بھائیوں، لیکن اگر میں نے اپنی بیوی کا خواہشات کو جائز طریقہ سے پورا کر دیا، میں نے اپنے بچوں کو اچھی زندگی دینے کے لیے محنت کیا، اپنے بچوں کا بھوش بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو استقبال سنبھالنے کے لیے اگر میں نے اور آپ نے محنت کیا، دکانداری کی، کاروبار کیا، بزنس کیا، نوکری کیا، سروس کیا، میرے پیارے ساتھیوں، خدا کی قسم انشاءاللہ ماتھے پر آنے والا ایک ایک پسینہ کا ثواب انشاءاللہ قیامت کے دن ملے گا۔ میں نے جو طاقت خرچ کی ہے اپنے بچوں کی لائف بنانے کے لیے، میں نے جو رکشہ چلایا ہے، میں نے جو لوگوں کا نوک جھونک سنا ہوں، برداشت کر لیا ہوں، تو کیا سوچتے کچھ ملے گا؟ نہیں، انشاءاللہ قیامت کے دن اس کا بھی بدلہ ثواب ضرور ملے گا۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او میرے امت کے لوگوں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، اے میرے امت کے بیٹا بیٹیوں، تم نے ایک دینار اللہ کے راستہ میں خرچ کیا، اور ایک دینار ہے جس کو خرچ کر تم نے ایک غلام کو آزاد کیا، اور ایک دینار دے کر کسی غریب کی تم نے مدد کی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَىٰ أَهْلِكَ، اے میرے امت کے بیٹو، 4 دینار ہو گئے، ایک دینار اللہ کے راستے میں تم نے خرچ کیا، ایک دینار سے تم نے غریب مسلمان کی مدد کی، اور ایک دینار سے ایک غلام کو تو نے آزاد کیا، اور ایک دینار اپنے پریوار پر خرچ کیا، اپنی بیوی پر خرچ کیا، اپنے بچوں پر خرچ کیا، اپنی ماں باپ پر خرچ کیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اعظمها اجرا انفقته على اہلک، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس دینار سے تم نے غریب کا مدد کیا ہے، جس دینار کو اللہ کے راستہ میں خرچ کیا ہے، نبی فرماتے ہیں ان دونوں دیناروں سے اس دینار کا ثواب سب سے زیادہ ملے گا جس دینار کو اپنے پریوار کے اوپر خرچ کیا ہے، اپنی ماں پر خرچ کیا ہے، اپنے بیٹوں پر خرچ کیا ہے، اپنی بیویوں پر خرچ کیا ہے۔ تو وہ دینار جو اپنے پریوار پر میں خرچ کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے لیے جو میں نے محنت و مشقت کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ملے گا۔ پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کا گھر آج کے دور میں کیسے ہے، اور یاد کرو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کیسے تھا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
कमरा जो था इतना नीचा था कि मैं जब हाथ लंबा क्या करता था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमरे की छत को टच कर लिया करता था। मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीबियाँ थी और मेरे नबी का छोटा सा बोसीदा सा सीरियल एक तरफ से मकान लाइन बाय लाइन लगा हुआ था। हसन बसरी फरमाते हैं दरवाजे पर एक टाट का पर्दा लगा हुआ था, ज़्यादा डिपोरेट नहीं था, आला किस्म का मकान नहीं था। मेरे नबी का मकान के अंदर लाइटिंग नहीं था, मेरे नबी का मकान में नक्शो निगार नहीं था, सिंपल मकान था। कच्ची दीवार थी, कच्ची मिट्टी की दीवारें थी, कच्ची मिट्टी का फर्श था। और ऐसे भी नहीं मेरे नबी की 9 बीबियाँ थी, ऐसे नहीं मेरे नबी के पास जितनी बीबियाँ थी ऐसे भी नहीं कि सब के सब गरीब घराना की बेटी थी। हजरत सफिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी बनकर आई जो बहुत बड़े सरदार की बेटी थी। जुवैरिया ये भी एक अमीर शख्स की बेटी थी। अल्लाह अल्लाह, बड़ी बड़ी दौलतमंदों की बेटियां मेरे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकान में आती हैं और कच्चे फर्श पर लेट लेट कर ज़िंदगी काट लेती हैं, ज़िंदगी गुजार लेती हैं। मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, अगर दुनिया का मयार को समझा जाए, दुनिया का कलर को देख लिया जाए, दुनिया का स्टैंडर्ड को देख लिया जाए तो मेरे नबी का मकान तो इतना चैंपियन नहीं था। कोई मसीरी नहीं थे, कोई बेड भी रखी हुई नहीं थी, मामूली खजूर के चटाई पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आज मैं दुनिया के एतबार से संगे मरमर से अपने घरों को सजाता हूँ। जितना भी डिपोरेट कर लिया जाए, आला किस्म का वॉलपेपर लगा दिया जाए, आला किस्म का पीओपी कर दिया जाए, लेकिन दुनिया का एतबार से है। उसके बाद में मेरे घर इतना सजाने के बावजूद मेरे घरों में बरकत नहीं है, मेरे घरों में सुकून नहीं है, मेरे घरों में शांति नहीं है। और नबी का कमरा इतनी बोसीदा, इतना छोटा सा मकान और बड़ी बड़ी अमीरों की लड़कियां निकाह में रहकर जिंदगी गुजार रही है। मेरी प्यारी बहनों, तुम्हें भी बड़ा शौक होता है, मेरी बेटियों तुम्हें भी बड़ा शौक होता है, मेरा कमरा में ऐसे गद्दा होना चाहिए, मेरा कमरा में, मेरा रूम में एसी होना चाहिए, मेरा रूम में फ्रिज होना चाहिए। शौक बनाओ मेरी बहनों, शौक बनाना अच्छा है, लेकिन साथ में जहाँ जिस रूम में सोच रही हो तोशक भी होना चाहिए, अलमारी भी होना चाहिए, फ्रिज भी होना चाहिए। मेरी प्यारी बेटियों, तो मैं आज तुम्हें मैसेज देकर जा रहा हूँ, कभी तुम ये भी तो कहो तुम्हारे मकान में, तुम्हारे रूम में बेडिंग होना चाहिए, फ्रिज होना चाहिए, गोदरेज होना चाहिए, सब ठीक है। मेरी प्यारी बहनों, साथ में तुम्हारे घर में एक कुरान का नुस्खा भी होना चाहिए, साथ में तुम्हारे घर में एक मुसल्ला भी होना चाहिए। घर को सजा रही है, टीवी है, एलसीडी है, फ्रिज है, सब कुछ है। मेरी प्यारी बहनों, सब कुछ रखो, शौक बनाओ, लेकिन साथों साथ तुम्हारे घर में एक कुरान का नुस्खा भी तो होना चाहिए। एक मुसलमान है,
تمہارے گھر میں ایک مصلی بھی ہونا چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، تمہارا فریج تو آ گیا، تمہارا گدا تو آیا، تمہارا کرسی تو آ گیا، سب کچھ آ گیا، لیکن ایک مسلمان کے گھر میں قرآن پڑھنے والا بیٹا نہیں ہے، حدیث پڑھنے والا بیٹا نہیں ہے، نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ میری پیاری بہنوں، اور پھر آج مولویوں کو شکایت کرتے ہیں، میرے نوجوان شکایت کرتے ہیں، مولانا میری بیوی پر جنات سوار ہو گیا ہے، میری بہن پر جنات کا اثر آ گیا ہے، میرے بیٹے پر جادو چلایا گیا ہے۔ مسلمانوں، جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں، بتاؤ اس گھر میں جن جنات نہ آئے تو کیا آئے گا؟ جس گھر میں نماز نہیں ہے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر اذکار نہیں ہے، تو میری پیاری بہنوں، اس گھر میں جن نہیں، جادو نہیں تو کیا آئے گا؟ اب بتاؤ، تم ہی بتاؤ کیا آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، او لوگو، تم اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کون مسلمان ہے جو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کا تلاوت کرتے ہیں کوئی؟ ہاتھ اٹھائیے گا ذرا، تب ہم سوچیں گے کہ بھائی ایک جگہ پروگرام میں گیا تھا تو فلاں نام کا آدمی اپنے گھر میں ڈیلی سورہ بقرہ کا تلاوت کر رہے ہیں، ہے کوئی؟ نہیں، الٹا ہو رہا ہے۔ آپ کے علاقہ تو مشہور ہے بھائی، بیڑی کا فیکٹری تو جگہ جگہ پر ہے، بیڑی کی کاروبار چلتی ہے کہ نہیں گھروں میں؟ چلتی ہے نا جی؟ چلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ فجر کی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، بہت میری غریب بیٹیوں کو دیکھا ہوں، ادھر مسجد میں مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم۔ وہ دنیا باسیوں، اب سونے کا وقت نہیں ہے، اب تمہاری میٹھی نیند سے بہتر ہے نماز اٹھ کر پڑھ لو، اللہ کے یاد میں دوڑ پڑو۔ بہت میری بیٹیاں ہیں، اذان سن لی، اذان سننے کے بعد میں اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وضو بنانا چاہیے تھا، نہیں میری پیاری بہنوں، نماز کو چھوڑ کر وہ بیڑی کے کام میں مشغول ہو جاتی ہیں۔ نماز گئے یہاں جہنم میں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں؟ بیڑی کے کام میں لگ جاتی ہیں۔ پیاری بہنوں ذرا سنو، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جیسا گھر اگر تمہیں مل جاتا تو شاید تم اپنے شوہروں کو روزانہ تان و تسنی کیا کرتی۔ بڑی بڑی امیر کی لڑکی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوشیدہ سا مکان، کچی دیوار، کچا فرش، ایسے مکان پر زندگی گزاری ہو۔ میری پیاری بہنوں، تم گھر سجاؤ، کوئی گناہ نہیں، لیکن ساتھ میں اس گھر میں قرآن کا ایک نسخہ ضرور لاؤ، ساتھ میں نمازی کی آبادی گھر میں کرو۔ تم خود بے نمازی ہو، تمہیں امید ہے کہ تمہارا پیٹ سے پیدا ہونے والا بیٹا اور بیٹی زندگی میں نمازی بنے گا؟ نہیں بنے گا۔ میری پیاری بہنوں، میرے پیارے ساتھیوں، نبی کا جو 9 کمرہ سیریل لائن سے لگا ہوا تھا، مسجد چھوٹی پڑ گئی، مدینہ میں آبادی، لوگوں کا جن سنکھیا بڑھ رہا ہے، لوگوں کا تعداد بڑھ رہا ہے، اور اس دور کا پردھان منتری کون تھا؟ عبد الملک بن مروان، اس کا حکومت چل رہا تھا۔
اس نے حکم دے دیا، اے مدینہ باسیوں، مسجد کی توسیع ضروری ہے، مسجد کی چوڑائی ضروری ہے۔ اور دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمرہ ہے یا تو نیلام ہے یا تو اب کوئی رہتا بھی نہیں ہے، فالتو پڑا ہوا ہے۔ چلو نبی کا ان 9 روموں کو توڑ دیا جائے اور مسجد نبوی کو بڑھا لیا جائے، مسجد کو چوڑا کر لیا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کیا کیا جائے؟ یہ بادشاہ کا حکم ہے، بلڈوزر لگا دیا گیا، نبی کی بیویوں کا ان روم کو توڑا جا رہا ہے۔ مدینہ کا کوئی بچہ ایسے نہیں تھا، مدینہ کا کوئی مرد ایسے نہیں تھا، مدینہ کی کوئی بیوی ایسے نہیں تھی جس کے آنکھ میں آنسو کا قطرہ نہ ہو۔ آج پورا مدینہ رو رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں، او مدنی والو، اے مدینہ کے لوگوں، میرا بھی خواہش ہے، میرا بھی آرزو ہے، ان 9 روموں کو نہ توڑا جائے، ان روموں کو باقی رکھ دیا جائے تاکہ آنے والی دنیا کو دیکھنے کا موقع مل جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادگی والی زندگی گزاری ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کیسی سمپل زندگی گزاری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگم لوگ کیسے بستر پر گزری ہے۔ او گدہ پہ سونے والی ہو، او میری بیٹیوں، آج تم الٹا ہی چال چل رہی ہو، اسلام کو بدلنے کی کوشش یہ کر رہی ہو۔ اسلام نے، قرآن نے تمہیں لبابہ پہنایا ہے، تمہیں پردہ پہنایا ہے، او میری بیٹیوں تمہیں پردہ میں رہنا پڑے گا۔ اللہ تمہیں بڑا عزت سے شرفا ہے، بڑا عزت سے نوازا ہے۔ میری پیاری بہنوں، آج الٹا چال چلنے لگی ہے، تمہیں پردہ کی ضرورت تھی، تم پردہ کی گردہ ہی اڑا ڈالی ہے، جہاں پردہ کی ضرورت نہیں وہاں دیکھو پردہ کر رہی ہے۔ دروازہ میں دیکھو، مین گیٹ میں دیکھو، وہاں پردہ لٹکتا نظر آئے گا۔ فریج ہے دیکھو، فریج میں فریج کا کوبھر نظر آئے گا، ٹی وی ہے دیکھو، ٹی وی کا کوبھر نظر آئے گا، ٹی وی میں پردہ چڑھائی ہے، دروازے پر پردہ چڑھائی ہے، فریج میں پردہ چڑھائی ہے، جو اصل پردہ کی تھی وہ بے پردہ بن چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، یہ تھا رسول کا دور، یہ تھا رسول اللہ کا مکان، یہ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ایک نہیں 3 9 بیویاں۔ اللہ اکبر۔ میں اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنا سکتا ہوں؟ میرے نوجوانوں، میرے سماج کے بیٹوں، تم اپنے گھر کو اسلامی گھر کیسے بنا سکتے ہو؟ تم اگر اپنی زندگی میں اپنا مکان کو اسلامک مکان بنانا چاہتے ہو تو تمہیں زندگی میں پہلا کام کرنا پڑے گا کہ تمہاری زندگی میں بننے والی دلہن بھی ایماندار ہو، دیندار ہو، اسلام کے ماننے والی ہو۔ تمہیں ایسی لڑکیوں کو، ایسی بیٹیوں کو اپنا نکاح میں لانا پڑے گا۔